माह रमज़ान मुबारक का पहला अशरा ख़त्म होने से पहले पहले हर कोई ये तीन काम लाजमी कर ले। जो शख्स ये तीन काम नहीं करता वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाता है, और जो शख्स ये तीन काम पहले अशरा ख़त्म होने से पहले पहले कर लेगा उसका मुकद्दर संवर जाएगा, उसकी सारी कामयाबियाँ झोली में डाल दी जाती हैं। आज मैं आपको वो तीन ख़ास काम इस पहले अशरे के बताने लगा हूँ। जो शख्स भी ये तीन काम करेगा बड़ी से बड़ी हाजत उस बंदे की पूरी हो जाती है, बड़े से बड़े मकसद में कामयाब हो जाता है, क्योंकि माह रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में अल्लाह की खास रहमतों का बरकतों का नज़ूल होता है। जो शख्स भी वो बरकतें हासिल अभी तक नहीं कर सका उसको चाहिए कि ये तीन काम लाजमी कर ले, अभी उसका मुकद्दर बदल जाएगा, अभी उसकी किस्मत संवर जाएगी। जो कुछ रब की बारगाह से मांगेगा उसको फौरन अता कर दिया जाएगा। ये खास पहले अशरे के तीन काम हैं, इसको मैं भी कर चुका हूँ, और जो शख्स करता है अल्लाह गैब से उस बंदे की मदद फरमाता है। और जो बंदा इन तीन कामों को करके अल्लाह की बारगाह से जो भी मांगता है, वो औलाद मांगे तो अल्लाह औलाद अता फरमा देता है, वो रिज़्क मांगे तो अल्लाह रिज़्क अता फरमा देता है, वो किसी मुकदमे में फतह मांगे तो अल्लाह उसको फतह अता फरमा देता है। अलगरज दुनिया का जो भी उसका बड़े से बड़ा मकसद हो अल्लाह उसके मकसद में कामयाबी अता फरमा देता है। इसलिए दोस्तों ये तीन काम करने वाले हैं, क्योंकि माह रमज़ान के पहले अशरे की हर रात में अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है, बरकतों का नज़ूल होता है। जो शख्स भी वो बरकतें हासिल करना चाहता है, जो शख्स भी रब की रहमत हासिल करना चाहता है, आज मौका है, जल्दी से ये तीन काम कर लें। इंशाअल्लाह आज ही जो आपने मांगा है आज तक नहीं मिल सका, और आज ये तीन काम करते ही आपको मिल जाएगा। और आज हम इस पहले अशरे की एक दुआ भी पढ़ेंगे। सारे दोस्त अहबाब उस दुआ के अंदर जरूर शरीक होना। जो जो उस दुआ के अंदर शिरकत करेगा इंशाअल्लाह अपने मन की मुरादें पा लेगा, और उस दुआ के जरिए हाजत पूरी हो जाएगी, आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि ये खास पहले अशरे की दुआ है, इसको भी आपने लाजमी तौर पर मेरे साथ पढ़ लेना है। और इंशाअल्लाह जो इस दुआ में आमीन कहता जाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुरादों को सुनता जाएगा। आपने अपना मकसद, अपना जो भी इरादा है, जो भी आपकी हाजत है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जिस चीज़ की आपको तलब है, आपने उसको तसव्वुर में रखना है और उस दुआ में शिरकत करनी है। और इस अमल को आपने आज के दिन लाजमी कर लेना है, क्योंकि ये तीन काम क्योंकि आज देखें वक़्त बहुत कम है, पहला अशरा तो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। अगर आज तक आप ये तीन काम नहीं कर सके तो फिर समझ लें आज ये तीन काम करते ही जैसे आपके हालात हैं फौरन उसके बरक्स हो जाएंगे। अगर आप परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हैं फौरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, अगर तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं फौरी तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी, और रिज़्क आपका कुशादा हो जाएगा, और इतना रिज़्क मिलेगा कि आपके घर में आपकी जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन रिज़्क उससे भी कई गुना ज्यादा मिल जाता है। और ये एक इसमें पाक भी मैं आपको बताऊंगा, इसको आप आज के दिन लिख कर अपने पास रख लें, और फिर पूरा साल देखिए आपको गैब से कैसे मदद मिलती है, गैब से कैसे आपके घर में रिज़्क आता है, कैसे आपके लिए रिज़्क के दरवाजे खुलते हैं। दोस्तों साहिब कश्फ बनने के लिए, कुव्वत हाफजा को मजबूत करने के लिए, हर चीज का अच्छा या बुरा अंजाम मालूम करने के लिए इस अमल को आज लाजमी कर लें। जिन मेरी माओ बहनों की शादी रुकी हुई है या जिनके काम रुके हुए हैं, पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहे, उनको चाहिए कि आज ये अमल कर रहे हैं, हर काम के अंदर आसानी हो जाएगी। रुकी हुई शादियां, रुके हुए काम अपने पाया तकमील तक पहुंच जाते हैं, हर कोई दिल अजीज हो जाता है और मखलूक में उसकी इज्जत बढ़ जाती है, हर आफात व बलियात से महफूज हो जाता है। किसी हाकिम के पास भी जाए तो वो नरमी के साथ उसके साथ पेश आता है। किसी से कोई बात मनवाना चाहे, किसी से कुछ हासिल करना चाहे तो अल्लाह अपने फजल से अता फरमाता है। अहले खाना में इज्जत और वकार बढ़ जाता है, हर काम में आसानी और तस्खीर मिल जाती है, बुरी आदतें बंदे की खत्म हो जाती हैं, मुहताजी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसलिए दोस्तों आज वही खास अमल में आपकी खिदमत है, वही तीन काम बताने लगा हूं जिसके करने से रोजी बेशुमार आती है। गैब से रोजी लेने का ये खास तरीका है, क्योंकि रब की रहमत जिस बंदे के ऊपर बरसना शुरू हो जाती है वो बंदा फिर जो भी इल्तिजा करता है उसको फौरी तौर पर रब की बारगाह से मिल जाता है। क्योंकि माह रमज़ानुल मुबारक की आमद पर आसमान के और रहमत के जन्नत के दरवाजे हुजूर की उम्मत के लिए, उम्मत मुस्तफ़ा के लिए खुल गए हैं, और दोज़ख के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। शैतान दुश्मन इंसान का कैद कर दिया गया है ताकि बंदा ने खुदा नेक अमल करने में कोई रोक टोक ना कर सके। इसलिए दोस्तों आज मौका है, ये तीन काम
کر کے اپنے مقدر کو سنوار لیں۔ جو اپنے مقدر کے ہارے ہوئے ہیں، تنگ دستی کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ کا محبت ان کے دل سے نکل چکی ہے، یہ 3 کام کرتے ہی ہر کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، سارے غلط کام چھوٹ جاتے ہیں، اچھائی کی طرف رجحان ہو جاتا ہے، بے حساب رب کی بارگاہ سے رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ عمل سمجھ لیں اور پھر اس کو اسی ترتیب کے مطابق یہ 3 کام کر لیں۔ سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے، آج کے دن ہی، آج کر لیں، کل کر لیں، عشرہ ختم ہونے سے پہلے کر لیں، دوسرا عشرہ آنے سے پہلے جو بندہ یہ 3 کام کر لے گا، زندگی میں بہار آئے گی۔ دکان ہے تو دکان میں، کاروبار میں، عزت میں بے شمار بڑھ جائے گی اس کی۔ رزق ہے، دکان اگر کم چلتی ہے تو مزید اس کی دکان میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اتنی چلتی ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ مال و دولت گھر میں اتنا آتا ہے کہ کبھی پورا سال جیب پیسوں سے خالی نہیں ہوگی، اور عید سے پہلے آج یہ 3 کام فقیر بھی کر لے گا تو عید سے پہلے اس کی بھی عید ہو جائے گی۔ تو دوستو سب سے پہلے ہم اس دعا میں شرکت کرتے ہیں۔ ایک تو آپ نے آج پہلے عشرے کے اندر سورۃ الاخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا عمل لازمی طور پر کرنا ہے۔ ایک کام تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، دعا میں شرکت کریں۔ اب سورۃ اخلاص جو قرآن مجید کے 30ویں سپارے کے اندر موجود ہے، اس کو سمجھ لیں، پھر ہم دعا کرتے ہیں، پھر دوسرے 2 کام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور دعا کے اندر آپ نے فقط آمین آمین کہنا ہے، اور خاموشی کے ساتھ اپنا تصور کرتے ہوئے جو آپ کا مقصد ہے، آپ نے اس کا تصور کرتے ہوئے، اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے آمین آمین کہتے جانا ہے۔ اور انشاءاللہ جب دعا ختم ہوگی، ساتھ ہی آپ کی دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جائے گی۔ جو مقصد آپ ذہن میں لے کر بیٹھیں گے، اللہ اس کو اپنے فضل سے ضرور بضرور پورا فرما دے گا۔ تو دوستو اب چلتے ہیں، سب سے پہلے سورۃ اخلاص کو سمجھ لیں کہ آپ نے سورۃ اخلاص کا عمل آج کس طرح کرنا ہے۔ یہ پہلا کام ہے آپ کا، یہ پہلا کام آج آپ نے کرنا ہے۔ سورۃ اخلاص کو آج آپ نے پڑھ لینا ہے، یعنی کہ پہلے عشرے کے اندر سورۃ اخلاص کو آپ نے لازمی طور پر پڑھ لینا ہے۔ جو تعداد بتانے لگا ہوں اسی وقت آپ نے پڑھ لینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، دکھوں کے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، مصیبت زدہ کی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جو بندہ آج یہ عمل کر لیتا ہے، یہ 3 کام کر لیتا ہے، یقین جانے اس بندے کی کامل بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، اور اس بندے پر آسمان کے فرشتے بھی تعجب کرتے ہیں جو بندہ آج یہ کام کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے ایسے شخص کے اوپر تعجب کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب مجھے آسمانوں تک سیر کروائی گئی تو میں نے عرش پر 3,60,000 ستون دیکھے۔ ایک ستون سے دوسرے ستون کی مسافت 3 لاکھ برس کی ہے۔ ہر ستون کے نیچے مشرق سے مغرب تک 12,000 میدان ہے۔ ہر میدان میں 80,000 ایسے فرشتے ہیں جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت پڑھتے ہیں۔ جب وہ فرشتے اس سورت کو پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مالک، ہم نے یہ ثواب ہر اس شخص کو بخش دیا جو مرد عورت بھی سورت اخلاص کی تلاوت کرے گا۔ تو دوستو آپ کو آج میں اسی سورت اخلاص کا عمل بتانے لگا ہوں جو اللہ کے نوری ملائکہ، اللہ کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، جس پر صحابہ کرام نے تعجب کیا تھا۔ اور آپ بھی حیران ہوں گے جب یہ عمل کریں گے اور آپ یہ پہلا کام کریں گے کہ آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی، ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ اور دوستو پھر آپ اندازہ لگائیے، خود آقا علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک قل هو اللہ احد حضرت ابوبکر صدیق کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے، اللہ الصمد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر ہے، لم یلد ولم یولد حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر ہے، ولم یکن لہ کفوا احد علی المرتضیٰ کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے۔ تو جو شخص یہ سورت پڑھے گا، اللہ اسے ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذی النورین، حضرت علی المرتضیٰ جیسا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جس شخص کو اتنا ثواب مل جائے، وہ بندہ زندگی بھر محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی دعاؤں کی قبولیت کیسے نہیں ہو سکتی؟ اس کی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ فقر کا ایک فقیر شخص جو فقر کا شکار تھا، اور اس نے کہا، میں غربت کا مارا ہوا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ گھر، نہ بار، یا رسول اللہ میں کدھر جاؤں؟ حضور نے فرمایا، سورت اخلاص کے ہوتے ہوئے تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جاؤ جا کر سورت اخلاص پڑھو، رب تمہیں ایسے رنگے گا، ایسا مال و دولت عطا فرمائے گا کہ جگہ کم پڑ جائے گی۔
تو دوستو اس فقیر نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا شروع کیا، رب نے ایسی بہار دی، حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ اب اتنا رزق مل چکا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو چکا ہے، اتنی رب وسعت عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے، اس عمل کی اتنی شان ہے آپ خود تو امیر ہو ہی جائیں گے، آپ کے ہمسایوں کو بھی اس عمل کا فیض اور اس کی برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو اس لیے آپ نے سورۃ اخلاص کو آج کے دن ہی آپ نے کم از کم جو میں بتانے لگا ہوں اس سے نہ کم کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے، جتنی تعداد میں آپ کو بتانے لگا ہوں اتنی ہی تعداد میں آپ نے سورۃ اخلاص کو آج لازمی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ زندگی کا ہر دکھ، ہر غم، ہر پریشانی فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے، اور جو کوئی بھوکا پڑے گا تو وہ سیراب ہو جائے گا، اگر کوئی پیاسا پڑے گا تو پیاس ختم ہو جائے گی، اگر کوئی غربت کا مارا ہوا پڑے گا تو غربت ختم ہو جائے گی، کوئی دکھ کا مارا ہوا پڑے گا تو دکھ ختم ہو جائے گا۔ جس بھی مشکل میں جو شخص بھی ہے، جیسی حالت میں بھی ہے، اس کو اگر کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن ہے تو اس عمل کی برکت سے فوری ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو یہ صورت ایسی ہے کہ جس کو ایک دفعہ پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قرآن کا ایک حصہ پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 2 پڑھا جائے تو 2/3 قرآن پڑھیں گے، 3 دفعہ پڑھا جائے تو پورا قرآن ختم کرنے کا رب ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو ہر گناہ مٹ جاتا ہے، جو شخص اس صورت کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی بدبختوں کے رجسٹر سے مٹا کر اس بندے کو نصیب والے لوگوں کے رجسٹر میں لکھ دیتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نصیب بدلنا چاہتے ہو، تقدیر بدلنا چاہتے ہو، مقدر کھولنا چاہتے ہو، نصیب کھولنا چاہتے ہو، آج موقع ہے، فائدہ اٹھا لو۔ یہ پہلا عشرہ بھی گزرنے والا ہے، بس اس کا اختتام ہونے والا ہے، تو جلدی کر لیں دوستو۔ صرف آج کے دن آپ نے اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے اس سورت کو صرف اور صرف 3 بار پڑھ لینا ہے، صرف 3 بار، پورے قرآن کا ثواب بھی مل جائے گا۔ یہ پہلا کام آپ نے پہلے عشرے کے اندر لازمی کر لینا ہے۔ 3 سے مراد آپ نے اس کی تعداد کو 300 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو بندہ ایک بار سورت کو پڑھتا ہے 100 شہیدوں کے اجر کے مطابق اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو دوستو آج اس سورت کو آپ ماہ رمضان المبارک کے عشرے میں اس کی 3 تسبیح پڑھنی ہے، اور 3 تسبیح کی تعداد میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، انشاءاللہ تعالی مقدر سنور جائے گا۔ تعداد اگرچہ آپ کو تھوڑی سی زیادہ لگ رہی ہے لیکن مشکل نہیں، 10 منٹ کے اندر، حد 20 منٹ کے اندر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اور میں نے خود اتنے منٹوں میں پڑھ لیتا ہوں، اور میں نے پڑھی کئی بار اس عمل کو کیا، ہر بار فائدہ ملا، 100% رزلٹ ملا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں آخری عشرے کا یہ پہلے عشرے کا یہ خاص عمل ہے، اور خاص یہ کام آپ نے لازمی طور پر کر لینا ہے۔ تو دوستو اب دیکھیے گا آپ کی زندگی میں بہاریں کیسے آتی ہیں۔ تو دوستو آپ سب دوست احباب تصور کر لیں اور اس دعا کے اندر شریک ہو جائیں۔ اس کے ساتھ دوسرے کام میں بتاتا ہوں، یہ تینوں کام آپ نے کسی ایک دن کرنے ہیں، یہ نہیں کرنا کہ ایک کام آج کر لیا، دوسرا کل کیا، تیسرا پرسوں کیا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کرنا ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی کہ آج کے دن اگر ایک کام شروع کیا ہے، سورۃ الاخلاص کو آج پڑھا ہے، تو باقی کام بھی آج ہی کرنے ہیں۔ تو وقت آپ کو پتہ ہے بہت کم رہ چکا ہے، بہت سارا وقت گزر چکا ہے، بہت سارے لوگوں نے پہلے عشرے کی رحمتوں سے بھی محروم ہیں، لیکن ابھی جلدی کر لیں اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لیں انشاءاللہ تعالی۔ آج جو شخص فقیر اور محتاجی کی زندگی گزار رہا ہے، اب وہ کہے چھوڑ دے گا محتاجی اور اس کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو لازمی طور پر کریے گا۔ اب سب سے پہلے سب دوست احباب جو درود پاک آتا ہے اپنے دل میں پڑھ لیں، کیونکہ دعا شروع ہونے لگی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا عطا فرمانے والے رب، اے مالک تمام بیماروں کو اس مہینے اس عشرے کی برکت سے شفا عطا فرما،
اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، تیری بارگاہ میں آج حاضر بیٹھے ہیں۔ باری تعالیٰ آج ہمیں اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما دے، خزانہ غیب سے ہماری مدد فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے گناہگار تیری بارگاہ میں اپنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں، میرے مولا ہمارے خالی دامنوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ جو بھی اس عشرے کے پہلے عشرے کے اندر یہ سورۃ اخلاص کو پڑھے، میرے مولا اس کی زندگی کو منور فرما دے۔ یا اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دے۔ یا اللہ اس کو اپنی رحمتوں بھرے عشرے میں رحمت نصیب فرما دے، ہر ایک کے خالی دامن کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم اگلے پچھلے صغیر کبیر چھوٹے بڑے یا العالمین تمام گناہوں سے خطاؤں سے نافرمانیوں سے تیری بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں۔ میرے مولا تو اس پہلے عشرے رحمت بھرے عشرے میں ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں، میرے مولا تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم گناہگار سیاکار یا اللہ تیرے حکام کے نافرمان نہ شکر تیرے معبود تیرے نام لیوا بندے تو ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، میرے مولا تو ہم سب کی بخشش فرما دے۔ ہمیں اپنے خزانہ غیب سے اتنا رزق عطا فرما کہ ہم کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا محتاج اپنے حبیب کا محتاج رکھ، کسی غیر کے دروازے پہ جانے کی توفیق نہ دے۔ یا اللہ تو ہمارے گھر کو مال و دولت سے بھر دے۔ یا اللہ تو ہمارے رزق میں وسعت پیدا فرما دے۔ یا اللہ تیری بارگاہ سے عطا ہو تو کسی کو تانا نہیں دیتا، یا اللہ یہ دنیا والے تانے دیتے ہیں، مولا تو ہمیں اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما، اتنا رزق عطا فرما جتنے میں ہم اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکیں۔ میرے مولا تو ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھ، یا اللہ تو ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھ، یا اللہ تو ہمیں غیبت سے محفوظ رکھ، یا اللہ تو ہمیں چغل خوری سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ حسنین کریمین کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ یا اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا صدقہ، حضور کے والدین کا صدقہ، حضور کی آل اولاد کا صدقہ ہم سب کے خالی دامنوں کو رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو مال و دولت سے بھر دے۔ یا اللہ بے اولادوں کو اس ماہ رمضان کی برکت سے، اس پہلے عشرے رحمت برے عشرے کی برکت سے سب بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ سب میری بہنوں کو جن کے پاس بیٹے نہیں انہیں بیٹے عطا فرما دے، جن کے پاس بیٹیاں نہیں میرے مولا اس رحمت برے عشرے میں انہیں بیٹیاں عطا فرما دے۔ میرے مولا افطاری کا خاص وقت، سحری کے وہ پیارے لمحات جب تیری رحمتیں خوب برس رہی ہوتی ہیں، میرے مولا ہم تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ تو اپنی رحمت ہم سب کے اوپر برسا دے۔ جتنے بھی دوست احباب اس وقت اس دعا کے اندر شامل ہیں، سب کے مقدر کو سنوار دے، سب کے نصیب کو سنوار دے، سب کی بگڑی ہوئی بنا دے، میرے مولا سب کی بگڑی ہوئی بنا دے۔ اے اللہ پاک ہم گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، بس ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ایمان پہ زندہ رکھ، ایمان پہ موت عطا کرنا۔ اے اللہ ہمیں تیرے حکام کی نافرمانی کرنے والا نہ بنا، ہمیں اپنے حکام کی فرم برداری کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں نافرمانیوں سے بچا لے، یا اللہ ہمیں حرام روزی سے بچا لے، ہمیں اپنے خزانہ غیب سے رزق حلال عطا فرما، اور تیرے پیارے حبیب جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ اداب کرنے والا بنا دے۔ ان کا عشق، ان کی محبت ہمارے دلوں میں، ہماری اولادوں کے، ہمارے نسلوں کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں اس ماہ مبارک عشرے کی برکت سے پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوموں کو ملا دے۔
اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرضے کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں میرے مولا، ان کے قرضے کو جلد از جلد اپنے خزانہ غیب سے ادا فرما دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک دو جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کو مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی، بزرگوں کی، تمام رشتہ داروں کی میرے مولا اس ماہ رحمت برے عشرے میں سب کی بخشش فرما دے، سب کی عمریں دراز فرما دے، جو زندہ ہیں ان کی عمریں دراز فرما دے، جو دنیا سے جا چکے میرے مولا ان کی بخشش فرما دے۔ اور جو شخص اس دعا کو سن رہا ہے اور جو اس کو پڑھ رہا ہے میرے مولا اس کی ساری سننے والوں کی، پڑھنے والوں کی میرے مولا ساری پریشانیاں، تکلیفوں کو، بیماریوں کو، تنگ دستیوں کو میرے مولا دور فرما دے، سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیری بارگاہ میں پھر التجا کرتے ہیں، تو ہم سب کی جائز حاجتوں کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیری بارگاہ میں عاجزانہ التجا کرتے ہیں، تو ہم منگتوں کو، ہم فقیروں کو، یا اللہ جو تیرے در کے فقیر ہیں، جو تیرے در کے منگتے ہیں، تیرے در پہ حاضر ہیں میرے مولا، تو ہم منگتوں کو خالی نہ موڑ۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تو اپنے در سے خالی نہ موڑ میرے مولا، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دوستو اب اس کے بعد آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ یہ تو آپ نے ایک تو آپ نے سورۃ اخلاص کا عمل بتا دیا، دوسرا آپ نے اس دعا کے اندر شامل ہونا تھا، اور تیسرا کام اب جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسم پاک کو لکھ کر اپنے پاس آپ نے رکھ لینا ہے، اور یہ کام آپ نے آج کے دن ہی کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر زندگی میں بہار دیکھیے گا کس قدر اللہ تعالیٰ آپ کو خزانے عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کریم ہے، کیونکہ اس سے جو مانگا جائے وہ عطا فرما دیتا ہے، جتنا مانگا جائے وہ عطا فرما دیتا ہے، مانگنے سے بھی دیتا ہے، بغیر مانگے بھی دیتا ہے، ہر کسی کو دیتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، کسی کو اس کے فطری حق سے محروم نہیں رکھتا، اس کی عطا کے خزانے بھرے پڑے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے در سے کوئی خالی لوٹتا بھی نہیں ہے، بار بار مانگنے سے کبھی نہیں اکتاتا کہ یہ بندہ پھر مانگ رہا ہے، وہ تو کہتا ہے بار بار مانگو، مخلوق کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے بھی درگزر فرماتا ہے، گویا اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم کی التجا کرتے رہیں۔ جو شخص اس اسم پاک کو آج پڑھے گا اور لکھ کر پاس رکھے گا، انشاءاللہ ایک تو نیک اخلاق اور نیک مزاج بن جائے گا، دوسرا رب کائنات اس کی زندگی کو مال و دولت سے بھر دے گا، اس کی زندگی سے پریشانیوں اور خطاؤں کو مٹا دے گا، اور اس کی زندگی سے دکھوں و مصیبتوں کو نکال دے گا، ہر حاجت اس بندے کی غیب سے پوری فرما دے گا، مستجاب الدعویٰ اس بندے کو بنا دے گا جو بندہ بھی اس اسم پاک کو اپنے پاس رکھے گا۔ دوستو اب آپ نے اپنی زبان سے ان کلمات کو ذرا سن لیں۔ یہ کلمات یہ ہیں کہ یا کریمو، یا کریمو، انشاءاللہ بفضل باری تعالیٰ خدا اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، ہر طرح کا مال اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو ایک تسبیح آپ نے اس کی پڑھنی ہے اور اس کو کسی کاغذ کے اوپر لکھ کر اپنے جیب میں ڈال لیں۔ انشاءاللہ اسی ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے اس کی ساری برکتیں آپ کو ضرور نصیب ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اتنا مال و دولت آئے گا کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور ہر کوئی آپ کے اوپر مہربان ہوگا۔ جو شخص چینل پر نیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریے گا، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار دیجئے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔